परवरिश इनके भाइयों के हाथों हुई, और इन्होंने अपनी तालीम की तकमील के लिए दिल्ली के जो है वो उलमा, दिल्ली के आलिमों की जो है वो सोहबत उसको इख्तियार किया। वहां से भी इन्होंने अपनी जो है वो तालीम का काफी हिस्सा जो है वो वहां से लिया, वहां से सीखी तालीम। इसके अलावा इनके जो है वो जो असलूब बयान है उसकी जो नुमाया खूबी है, नुमाया खूबी में जो है वो उनकी मुद्दा निगारी जो है वो बहुत नुमाया खूबी है। असलूब बयान, असलूब बयान क्या है, यानी कि इनका जो अंदाज़े तहरीर है, इनका जो बयान करने का अंदाज है वो इतना खूबसूरत है कि जो इनका अपना मुद्दा होता है, जो इन्होंने चीज बयान करनी होती है, वो बड़े खूबसूरत और बड़े जो है वो शाइस्ता अंदाज में और बड़े वाज़े अंदाज में जो है वो लोगों तक पहुंचाने का हुनर ये जानते हैं। तो ये था इनका जो है वो मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का एक मुख्तसर सा तारुफ। अब चलते हैं बेटा हम सबक की जो है वो रीडिंग की तरफ। तो सबक की रीडिंग के लिए आपने अपनी किताब के ऊपर अपने पास जो है वो पेन पेंसिल कोई भी चीज है वो आपने पास रखनी है। ये बोर्ड के ऊपर मैंने, आप देख रहे हैं कि बोर्ड के ऊपर मैंने अल्फाज के मानी जो है वो सारे के सारे वो लिख दिए हैं, और आपने साथ साथ जैसे ही जिस लाइन के अंदर कोई लफ्ज आएगा उसके जो है वो मीनिंग में साथ बोल भी दूंगा यहां से, और आपने उसको लिख लेना है। जी बेटा स्टार्ट करता हूं। मिर्जा गालिब के अखलाक नहायत वसी थे, वसी कुशादा। वो हर शख्स से जो उनसे मिलने जाता था बहुत कुशादा पेशानी से मिलते थे। कुशादा पेशानी से खुले दिल से, यानी कि दिल में किसी किस्म की तंगी जो है वो महसूस नहीं करते थे, बड़े खुले अंदाज से जो है उनसे मिलते थे और वेलकम कहते थे। जो शख्स एक दफा उनसे मिलता उसे हमेशा मिलने का इश्तियाक रहता, इश्तियाक शौक। दोस्तों को देखकर बाग बाग हो जाते थे, यानी कि दोस्त उनके पास आ जाते तो बाग बाग होना, खुश होना। जब उनके पास कोई दोस्त आता तो उसको देख के उनके चेहरे पे रौनक आ जाती थी, कि क्योंकि दोस्त मेहमान जो है वो अल्लाह की रहमत होते हैं, इसलिए वो दोस्तों को देखकर उनका दिल बाग बाग हो जाता था और उनकी खुशी से खुश और गम से गमगीन होते थे। इसलिए उनके दोस्त हर मजहब और मिल्लत के ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि तमाम हिंदुस्तान में बेशुमार थे। इसी जो है वो फिक्रे का बेटा आप देखें, इसको आप अंडरलाइन भी कर लें, क्योंकि इसके मुतालिक जो है आपकी एक्सरसाइज में, आपकी मश्की सवालात के अंदर एक सवाल भी मौजूद है, तो उसको जो है वो आप जो है वो आसानी से जो है वो अंडरलाइन करेंगे तो आपको आसानी से वो सवाल जो है वो यहीं से किताब से साथ साथ याद भी हो जाएगा। जो खतूत उन्होंने अपने दोस्तों के लिखे हैं उनके एक एक हर्फ से मेहरो मोहब्बत, गमखारी व यगानगत टपती है। यगानगत कहते हैं एक होने को, इत्तफाक, इत्तहाद, मेहरो मोहब्बत खलूस और मोहब्बत, और गमखारी गम बांटना, गमखारी गम बांटना। हर एक खत का जवाब लिखना अपने जिम्मे फर्ज ऐन समझते थे। फर्ज ऐन पूरा फर्ज, यानी कि अपने वो समझते थे कि जिस दोस्त ने भी मुझे कोई खत लिखा है मेरे ऊपर फर्ज हो गया है कि अब मैं उसका जवाब हर सूरत लिखूं। उनका बहुत सा वक्त दोस्तों को जवाब लिखने में सर्फ होता था। बीमारी और तकलीफ की हालत में भी वो खतों के जवाब लिखने से बाज न आते थे। वो दोस्तों की फरमाइशों से कभी तंग दिल न होते थे। गजलों की इस्लाह के सिवा और तरह तरह की फरमाइशें, इस्लाह दुरुस्ती, उनके बाद खालिस और मुखलिस दोस्त करते थे और वो उनकी तकमील करते थे। तकमील करना, मुकम्मल करना। गजलों की अक्सर बेरंग खत भेजते थे मगर उनको कभी नागवार न गुजरता था। लोग उनको अक्सर बेरंग खत भेजते थे। बेरंग खत होता है बगैर टिकट के, ऐसा खत जिसके ऊपर टिकट नहीं लगा होता। तो उसका नुकसान क्या होता है कि वो जिसको खत भेजा जाता है, जब डाकिया उसके पास खत लेके जाता है तो उसकी पेमेंट, वो जो टिकट के जो है वो पैसे हैं उसकी पेमेंट उसको जो है वो अदा करना पड़ती है। तो उसका ये खातिर, लेकिन दोस्त अब उनसे कभी जो है वो मजाकन जो है वो ये बेरंग खत भेजते थे तो मिर्जा गालिब इसको बुरा महसूस नहीं करते थे, उनके दिल पर किसी किस्म की नागवारी वो नहीं गुजरती थी। अगर कोई शख्स लिफाफे में टिकट रखकर भेजता तो सख्त शिकायत करते थे। अब लिफाफे में टिकट रख के भेजने का मकसद और फिर उनका शिकायत करना, असल में बात यह है कि वो ये समझते थे कि दोस्तों का मेरे ऊपर इतना तो हक है कि वो मेरे साथ किसी किस्म का कोई हल्का फुल्का वो मजाक कर लें। तो अगर उन्होंने बेरंग खत भेज दिया तो जाहिर सी बात है किसी जो है वो मजाक के तहत, किसी शरारत के तहत किसी ने किया तो उससे बुरा मानने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर कोई शख्स लिफाफे में खत जो है वो उस लिफाफे के अंदर टिकट रख के भेजता तो उसका मकसद ये था कि मिर्जा उनसे शिकायत करते कि क्या मुझे इस काबिल भी नहीं समझा कि मैं आपके खत का जवाब दे सकूं और उसके ऊपर 2-4 आने का टिकट लगा सकूं। तो आपने टिकट रख के मुझे जो है वो
اس کے لیے جو ہے وہ اس کا مطلب ہے مجھے اس قابل نہیں سمجھا آپ نے. مروت اور لحاظ مرزا کی طبیعت میں بدرجہ غایت تھا, بدرجہ غایت بہت زیادہ. باوجود کہ اخیر عمر میں وہ اشعار کی اصلاح دینے سے بہت گھبرانے لگے تھے, بائیں ہما کبھی قصیدہ یا غزل بغیر اصلاح کے واپس نہ کرتے تھے. بائیں ہما اس کے باوجود, بائیں ہما اس کے باوجود, یہ اس کا جو ہے وہ میننگ لکھے ہوئے ہیں. ایک صاحب کو لکھتے ہیں, جہاں تک ہو سکا احباب کی خدمت بجا لایا اور آ کے اشعار دیکھتا تھا اور اصلاح دیتا تھا. اب نہ آنکھ سے اچھی طرح سوجھے اور نہ ہاتھ سے اچھی طرح لکھا جائے. آنکھ سے اچھی طرح نہ سوجھنے سے مراد ہے کہ آنکھ کی بینائی جو ہے وہ اب کم ہو گئی ہے. ظاہر ہے عمر کا تقاضا ہوتا ہے, عمر کے ساتھ ساتھ آنکھوں کی بینائی بھی مدھم ہوتی چلی جاتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب آنکھوں سے اچھی طرح دکھائی بھی نہیں دیتا. اگرچہ مرزا کی آمدنی قلیل تھی, قلیل کم, ان کی آمدنی جو ہے وہ بہت کم تھی, لیکن اس کے باوجود وہ کبھی جو ہے وہ دل میں تنگی محسوس نہیں کرتے تھے. مگر حوصلہ فراخ تھا, حوصلہ ان کا کھلا تھا, حوصلہ بڑا تھا. سائل ان کے دروازے سے خالی ہاتھ بہت کم جاتا تھا. ان کے مکان کے آگے لنگڑے, لولے اور اپاہج مرد عورت پڑے رہتے تھے. غدر کے بعد ان کی آمدنی کچھ اوپر 150 روپے ماہوار ہو گئی تھی. ان کی آمدنی کتنی ہوگی تھی؟ کچھ اوپر 150 روپے ماہانہ جو ہے ان کی آمدنی ہوگی تھی. غدر جنگ یعنی کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جو ہے 1857 کی جو جنگ تھی اس کے بعد ان کی آمدنی جو ہے وہ اور زیادہ کم ہو گئی. لیکن اس کے باوجود دل میں ان کے کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی ملال, کوئی تنگی دوستوں کے لیے وہ نہیں تھی. اور کھانے پینے کا خرچ بھی کچھ لمبا چوڑا نہ تھا, مگر وہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد اپنی بساط سے زیادہ کرتے تھے. بساط حیثیت, طاقت, استطاعت, اس لیے اکثر تنگ رہتے تھے. مرزا اپنے دوستوں کے ساتھ جو گردش روزگار سے بگڑ گئے تھے نہایت شریفانہ طور سے سلوک کرتے تھے. دلی کے عمائد معززین, عمائد کہتے ہیں جی معززین کو, دلی کے عمائد میں سے ایک صاحب جو مرزا کے دلی دوست تھے اور 1857 کے بعد ان کی حالت سقیم ہو گئی تھی, سقیم, کمزور. ایک روز چھینٹ کا فرغل پہنے, چھینٹ کہتے ہیں جی ایک کپڑا ہوتا ہے پھولدار کپڑا, جو ہے وہ ہلکا کپڑا ہوتا ہے, معمولی سا کپڑا ہوتا ہے جو کہ کم حیثیت کا ہوتا ہے. ملنے آئے. مرزا نے کبھی ان کو مالیدہ یا جامہ وار وغیرہ چوگوں کے سوا, جامہ وار بھی ایک کپڑا ہے, بہت قیمتی کپڑا, پھولدار چھینٹ ہوتا ہے, یہ جو ہے اس سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے, وغیرہ چوگوں کے سوا اکثر ایسا حقیر کپڑا پہنے نہیں دیکھا تھا. چھینٹ کا فرغل ان کے بدن پر دیکھ کر دل بھر آیا. ان سے پوچھا, یہ چھینٹ آپ نے کہاں سے لی؟ مجھے اس کی وجہ بہت ہی بھلی معلوم ہوتی ہے. وجہ بناوٹ, شکل و صورت. آپ مجھے بھی فرغل کے لیے یہ چھینٹ منگوا دیں. انہوں نے کہا, یہ فرغل آج ہی بن کر آیا ہے. فرغل کہتے ہیں لمبی قمیض, لمبا جو ہے وہ کپڑا, لمبی جو ہے وہ قمیض کو فرغل کہا جاتا ہے. یہ فرغل آج ہی بن کر آیا ہے, میں نے اسی وقت اس کو پہنا ہے. اگر آپ کو پسند ہے تو یہی حاضر ہے. مرزا نے کہا, جی تو یہی چاہتا ہے کہ اسی وقت آپ سے چھین کر پہن لوں, مگر جاڑا شدت سے پڑ رہا ہے, جاڑا, سخت سردی. آپ یہاں سے مکان تک کیا پہن کر جائیں گے؟ پھر ادھر ادھر دیکھ کر کھونٹی پر سے اپنا مالیدہ کا نیا چوگا اتار کر انہیں پہنایا اور اس خوبصورتی کے ساتھ ان کو وہ چوگا نظر کیا. ظرافت مزاج میں اس قدر تھی کہ اگر آپ کو بجائے حیوان ناطق کے حیوان ظریف کہا جائے تو بجا ہے. یہ یہاں بھی بیٹا اس کو بھی انڈر لائن کر لیں, اس لائن کو بھی انڈر لائن کریں, کیونکہ یہ بھی آپ کی ایکسرسائز کا سوال ہے. آگے چل کے جب ہم جو ہے اس کی مشقی سوالات کریں گے تو اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا جواب ہے. اس کا سوال کیا ہے کہ مرزا غالب کے مزاج کی خاص خوبی کیا تھی؟ تو یہ اس کا سوال ہے جس کا یہ جواب ہے کہ مرزا غالب کے مزاج کی خاص خوبی یہ تھی کہ ان کے اندر ظرافت اس قدر پائی جاتی تھی کہ اگر ان کو بجائے حیوان ناطق کے حیوان ظریف کہا جائے تو بجا ہے. یعنی کہ حیوان ناطق کہتے ہیں سنجیدہ جانور, سنجیدہ شخص, اور حیوان ظریف ہنسی مذاق کرنے والا جانور یا انسان. ایک دفعہ جب رمضان گزر چکا تو قلعے میں گئے. بادشاہ نے پوچھا, مرزا تم نے کتنے روزے رکھے؟ عرض کیا, پیر و مرشد ایک نہیں رکھا. اب یہاں پہ وہ آپ زو مانی جو ہے وہ فکرہ انہوں نے استعمال کیا کہ سمجھنے والا یا تو سمجھے گا کہ ایک بھی نہیں رکھا اور یا وہ سمجھے گا کہ ایک نہیں رکھا, باقی سارے رکھے ہیں.
ایک دن نواب مصطفیٰ خان کے مکان پر ملنے کو آئے. ان کے مکان کے آگے چھتا تاریک تھا. جب چھتے سے گزر کر دیوان خانے کے دروازے پر پہنچے تو وہاں نواب صاحب ان کو لینے کے کھڑے تھے. مرزا نے ان کو دیکھ کر یہ مصرع پڑھا: آب چشمہ حیوان درون تاریک است. یہ فارسی کا جو ہے وہ فقرہ ہے، فارسی کا مصرع ہے. یہاں اس کا جو ہے وہ نیچے آپ کی کتاب کے اس پیج کے بالکل باٹم پہ اس کے اردو ٹرانسلیشن بھی لکھی ہوئی ہے کہ آب حیات اندھیرے میں ہے. جب دیوان خانے میں پہنچے تو اس کے دالان میں بسبب مشرق رویہ ہونے کے دھوپ بھری ہوئی تھی. بسبب مشرق رویہ ہونا یعنی کہ اس برآمدے کا جو رخ تھا وہ مشرق کی جانب تھا، جس کی وجہ سے جیسے ہی سورج نکلتا وہ ساری کی ساری روشنی اس برآمدے کو بھر دیتی. مرزا نے وہاں یہ مصرع پڑھا: ای خانہ ہما آفتاب است. یہ گھر سارے کا سارا سورج ہے، یعنی کہ سورج اس گھر پہ نہیں آیا بلکہ یہ گھر خود ہی سورج کی جو ہے وہ مانند محسوس ہو رہا ہے، اتنی جو ہے وہ وہاں پہ دھوپ تھی. ایک صحبت میں مرزا میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے. شیخ ابراہیم ذوق بھی موجود تھے. انہوں نے سودا کو میر پر ترجیح دی. مرزا نے کہا: میں تو تم کو میری سمجھتا تھا، مگر اب معلوم ہوا کہ آپ سودائی ہیں. یہاں پہ ان کا ہلکا پھلکا مزاحیہ انداز، مزاح کرنے کا ان کا یہاں پہ یہ انداز ایک چٹکلا سا انہوں نے جو ہے وہ پیش کیا. وہ جو ہے وہ جب شیخ ابراہیم ذوق نے کہا کہ میں تو تم کو جو ہے وہ میری سمجھتا تھا، تو کیا ہوا؟ میری جو ہے وہ یعنی کہ آپ تو میر کے فالوور ہیں، ان کے جو ہے وہ پیروکار ہیں، لیکن جب آپ نے سودا کے بارے میں، سودا کے حق میں بات کی تو مجھے لگا کہ آپ سودائی. اب سودائی کے اگر لفظی معنی دیکھے جائیں تو وہ دیوانہ یا پاگل ہوتا ہے. تو یہاں پہ انہوں نے مزاحیہ انداز میں جو ہے وہ ان کو مزاح بھی کیا. باوجود کہ مرزا کی آمدنی اور مقدور بہت کم تھا، مگر خودداری اور حفظ وضع کو وہ کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے. شہر کے امراء و عمائد سے برابر کی ملاقات تھی. کبھی بازار میں بغیر پالکی یا ہوادار کے نہ نکلتے تھے. عمائد شہر میں سے جو لوگ ان کے مکان پر آتے تھے یہ بھی ان کے مکان پر ضرور جاتے. ایک روز کسی سے مل کر نواب مصطفیٰ خان مرحوم کے مکان پر آئے. میں بھی اس وقت وہاں موجود تھا. نواب صاحب نے کہا: آپ مکان سے سیدھے یہی آئے ہیں یا کہیں اور بھی جانا ہوا تھا؟ مرزا صاحب نے کہا: مجھ کو فلاں صاحب کا ایک آنا دینا تھا، یعنی کہ اتنی معمولی سی رقم دینی تھی، ایک آنا جو ہے وہ انہوں نے دینا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کو فکر تھی کہ میں اس کو اس کے گھر پہنچا کے آؤں. اول وہاں گیا، وہاں سے یہی آیا ہوں. ایک دن دیوان فضل اللہ مرحوم چوٹ میں سوار مرزا صاحب کے مکان کے پاس سے بغیر ملے نکل گئے. ان کو ملے نہیں، ان کے مکان کے پاس سے گزر گئے. مرزا کو معلوم ہوا تو انہوں نے ایک رکا دیوان جی کو لکھا، رکا چٹھی خط، انہوں نے خط لکھا کہ آپ میرے گھر کے پاس سے ہوئے لیکن آپ نے مجھے اس قابل نہ سمجھا کہ میں آپ سے ملنے کے لیے حاضر ہو جاؤں، میں آپ کا استقبال کروں اور آپ سے جو ہے وہ مل کے جو ہے وہ اپنی آنکھوں کو جو ہے وہ تراوت اور ٹھنڈک پہنچاؤں. تو یہ تھا ان کا دوستوں کے ساتھ اتنا سلوک، خوش اخلاق وہ اتنے تھے. مضمون یہ کہ آج مجھ کو اس قدر ندامت ہوئی کہ شرمندگی سے زمین میں گڑا جاتا ہوں. اس سے زیادہ اور کیا نالائکی ہو سکتی ہے کہ آپ کبھی نہ کبھی تو اس طرف سے گزریں اور میں سلام کو حاضر نہ ہوں. جب یہ دیوان جی کے پاس پہنچا تو وہ نہایت شرمندہ ہوئے اور اسی وقت گاڑی میں سوار ہو کر مرزا صاحب سے ملنے کو آئے. فواکہ میں آم ان کو بہت مرغوب تھا. فواکہ کہتے ہیں پھل کو، پھلوں میں ان کو آم بہت جو ہے وہ مرغوب تھا، بہت پسند تھا. آموں کی فصل میں ان کے دوست دور دور سے ان کے لیے عمدہ عمدہ آم بھیجتے تھے اور وہ خود اپنے بعض دوستوں سے تقاضا کر کے آم منگواتے تھے. ایک روز مرحوم بہادر شاہ آموں کے موسم میں چند مصاحبوں کے ساتھ، جن میں مرزا بھی تھے، مصاحب دوست باغ حیات بخش یا مہتاب باغ میں ٹہل رہے تھے. آم کے پیڑ رنگ برنگ کے آموں سے لد رہے تھے. یہاں کا آم بادشاہ یا سلاطین یا بیگمات کے سوا کسی کو میسر نہیں آتا تھا. مرزا بار بار آموں کی طرف دیکھتے تھے. بادشاہ نے پوچھا: مرزا اس قدر غور سے کیا دیکھتے ہو؟ مرزا نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا: اس کو دیکھتا ہوں کہ کسی دانے پر میرا اور میرے باپ دادا کا نام بھی لکھا ہے یا نہیں. یعنی کہ وہ چونکہ بادشاہ جو ہے وہ سلامت کا جو وہ باغ تھا اور وہاں کے جو پھل تھے، وہاں کا جو آم تھا، جو کچھ بھی وہاں پہ لگا ہوا تھا، وہ وہاں کی جو ہے وہ سلاطین، وہاں کی جو بیگمات اور جو اس کے جو ہے وہ اپنے خاندان کے لوگ ہوتے تھے، اس کے سوا کسی کو وہ میسر نہیں آتا تھا. تو اس لیے مرزا کے دل میں حسرت تھی کہ یہاں سے، چونکہ آم کے شوقین بھی تھے، اور یہ حسرت تھی کہ کہیں یہ یہاں سے ہمیں بھی جو ہے وہ کچھ مل جائے کھانے کو تو ہم اس کو غنیمت سمجھیں گے. تو اس طرح انہوں نے طنزیہ انداز میں، مزاحیہ انداز میں جب ان سے یہ بات کی تو
بادشاہ مسکرائے اور اسی روز ایک بہنگی عمدہ عمدہ آموں کی مرزا کو بھجوائی. بہنگی کہتے ہیں ٹوکری کو, پوری ایک ٹوکری جو ہے وہ بھر کے ان کے ہاتھ بھجوا دی. مرزا کی نیت آموں سے کبھی سیر نہ ہوتی تھی. اہل شہر تحفہ تن بیچتے تھے, خود بازار سے منگواتے تھے. باہر سے دور دور کا آم بطور سوغات کے آتا تھا, مگر حضرت کا جی نہیں بھرتا تھا. نواب مصطفیٰ خان مرحوم ناقل تھے کہ ایک صحبت میں مولانا فضل حق اور دیگر احباب موجود تھے, اور آم کی نسبت ہر ایک شخص اپنی اپنی رائے بیان کر رہا تھا. آم کی نسبت, آم کے بارے میں کہ اس میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے. جب سب لوگ اپنی اپنی کہہ چکے تو مولانا فضل حق نے مرزا سے کہا کہ تم بھی اپنی رائے بیان کرو. مرزا نے کہا بھائی میرے نزدیک تو آم میں صرف دو باتیں ہونی چاہیے, میٹھا ہو اور بہت ہو. یہ بات سننے کے بعد سب حاضرین جو ہے وہ ہنس پڑے. تو یہ تھا بیٹا, اور اس کتاب کا اس جو ہے وہ سبق کا ماخذ جو ہے جس کتاب سے یہ لیا گیا ہے وہ ہے بیٹا یادگار غالب. تو یہ تھا آج کا سبق جس کی ہم نے جو ہے وہ ریڈنگ کی اور اس کے الفاظ معنی لکھے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کے مصنف کا جو ہے وہ تعارف جو کہ مولانا الطاف سنہالی, وہ تعارف بھی پڑھا, اس کے MCQs بھی آپ نے جو ہے وہ بنا لیے. تو انشاءاللہ اگلے جو ہے وہ اگلا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا اس کی ایکسرسائز, اس کے مشقی سوالات اور اس سبق کا خلاصہ ہوگا. انشاءاللہ اگلے جو ہے وہ ٹاپک کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تو انشاءاللہ پھر جو ہے وہ اس سبق کو مکمل کریں گے.